बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हम जो है ये हम बुक 2 के अंदर हैं और बुक 2 का जो लेसन है ये दरसुत तासिअ वल इशरून लेसन नंबर 29 है ना। और ये हमारा जो पेज है ये 200 नंबर पर हम पहुंच चुके थे, ख़त्म हो गया था ये 2 नंबर। आज जो पेज पढ़ेंगे हम उसका अगला पेज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आपको पता होगा कि जो है ना हम ये फेल जो पढ़ रहे हैं ये फेल मुज़ाअफ़ कहते हैं हम इसको, है ना जी। जो इस दर्स में हमने जो चीज शुरू की थी वो क्या थी? फेल मुज़ाअफ़। मुज़ाअफ़ का मतलब वो फेल होता है जिसके अंदर सेकंड लेटर और थर्ड लेटर सेम होता है ना। जैसे कि भी जो है ना इसकी बहुत सारी मिसालें हमने पढ़ी थी, जैसे कि एक मशहूर लफ्ज है हज्जा। हज्जा हज्जा असल में क्या था? वो हज्जा है वो। तो सेकंड लेटर हज्जा, सेकंड और थर्ड लेटर सेम है जी, है ना। तो सेकंड और थर्ड लेटर या रेडिकल कहते हैं इसको इंग्लिश में जी। तो सेकंड और थर्ड रेडिकल सेम है होता है इसके अंदर, तो उसको फेल मुज़ाअफ़ कहते हैं, है ना। तो फेल के अंदर उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है मुज़ाअफ़ अफ़आल को, तो वो देख रहे थे हम। तो उसको क्या करते, कहीं पर जो है ना अलग अलग भी हो जाता है, वो सेपरेट भी हो जाता है। जैसे हज्जा, हज्जा क्या है देखिएगा, हज्जा 2 मरतबा बोलने में तो 2 मरतबा पढ़ रहे हैं हम, हज्जा जिम को 2 मरतबा पढ़ रहे हैं हम, है ना। लेकिन लिखने में वो एक ही मरतबा जिम लिख रहे हैं और उसके ऊपर शद्दा लगा रहे हैं, तशदीद लगा दे रहे हैं हम उस पर, तो हम कह रहे हैं हज्जा। तो हामिद ने हज किया तो हम कहेंगे कि हज हामिदुन, क्या कहेंगे हम? हज हामिदुन कहेंगे। और अगर फातिमा ने हज किया तो हम कहेंगे हज्जत फातिमा, क्या कहेंगे हम? हज्जत फातिमतु। और हम अपने बारे में बात करेंगे तो हम कहेंगे अना हजजतु। अब जीम को जो है ना यहाँ पर जो है ना ओपन कर देंगे। पहले हमने क्या कर दिया था? असिमिलेट कर दिया था, मर्ज कर दिया था। दोनों जीम को क्या किया था हमने? मर्ज कर दिया था, मिक्स एक दूसरे में मिला दिया था। हज्जा और हज्जत और हज्जू, है ना। हामिदुन हज्जा, फातिमतु हज्जू, और जो है ना अत्तुज्जारु हज्जू, है ना। हज्जा हज्जू हज्जत, हज्जा हज्जू और हज्जत। लेकिन जब हम अपने बारे में बात करेंगे तो अना हजजतु और नहनु हजजना और अंता हजजता। तो इसका मतलब ये होगा कि हज्ज खालिदुन और हज्जत फातिमतु और अंता हजजता। अब यहाँ पर जीम को हमने ओपन कर दिया, निकाल दिया उसमें से, जब मिलाया था जो अंदर यहाँ निकाल दिया इसको। तो अंता हजजता, अना हजजतु और नहनु हजजना। तो इसको पढ़ने का ऐसे ही तरीका है। तो ये फेल मुज़ाअफ़ को हमें डॉक्टर साहब जो है ना, देखें आज सुबह मुझे डॉक्टर साहब के इंतकाल की खबर हुई और बहुत ही अफसोसनाक खबर सुने। ये है ये हमारे लिए खासतौर पर अरबिक लैंग्वेज की अथॉरिटी थी, वो अथॉरिटी थे माशाल्लाह हमारे डॉक्टर वी अब्दुल रहीम साहब। आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन माशाल्लाह आज दुनिया में इतना कुछ छोड़कर चले गए वो कि उनके लाखों स्टूडेंट है दुनिया में, हजारों नहीं बल्कि लाखों कह सकते हैं हम, पूरी दुनिया के अंदर माशाल्लाह फैले हुए हैं। और उन्होंने दीन की खिदमत की, माशाल्लाह अरबिक लैंग्वेज की खिदमत की, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है अरबिक लैंग्वेज में उनका। और सिर्फ अरबिक नहीं, वो तो 8-10 जुबानों के माहिर थे असल में, सिर्फ अरबी लैंग्वेज में। तो अरबी की लेकिन उन्होंने जो ना चूज किया उसको, और माशाल्लाह लंबी हिस्ट्री आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो उनके बारे में बहुत कुछ है। और उनके हुस्न खात्मे की निशानी है ये कि आज मदीना में इंतकाल हुआ और जो है आखिरी वक्त में वो जो ना किंग फहद जो कुरान प्रिंटिंग कॉम्प्लेक्स है उसके इंचार्ज भी थे वो, है ना। तो आखिरी वक्त तक जो है ना वो दीन की खिदमत में थे, कुरान की खिदमत में थे, अरबिक लैंग्वेज की खिदमत में थे। और मदीना में इंतकाल हुआ, आज जुमा का दिन है, कल रात में इंतकाल हुआ गालिबन, आज जुमा में तदफीर हुई गालिबन। पूरी कंफर्म न्यूज़ नहीं मेरे पास, लेकिन जो है ना बहुत ही जो है हुस्न खात्मे की बहुत सारी निशानियां उनके लिए जमा हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। और अल्लाह ताला ने उनकी इस किताब को बड़ी जो है ना कबूलियत दी, बड़ी पॉपुलैरिटी दी, पूरी दुनिया पॉपुलर हो गई ये किताब। और यकीनन जो है ना खुलूस के साथ लिखी है तभी तो वो हुई है। और इससे बेहतर मैं समझता हूँ कि नॉन अरब्स के लिए इससे बेहतर कोई किताब नहीं है, अरबिक लैंग्वेज पढ़ने के लिए कोई किताब नहीं है। जो भी नॉन अरब्स है उनके लिए लाज़िमन दुरूसुल लुगा 1, 2, 3 प्लस उसके अलावा उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, साइड बुक्स, वो पढ़ ले तो इंशाल्लाह मास्टर हो जाएगा अरबिक में वो। अच्छा, हाँ इंशाल्लाह। तो आप लोगों को तो माशाल्लाह इस जो कुछ मिला इसी से मिला, आप लोगों को दुरूसुल लुगा से मिला, आप लोगों को जो अरबिक मिली है, बुक 1 और बुक 2 अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह अल्लाह के इज़्न से इंशाल्लाह हम बुक 3 भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, है ना। तो देखिएगा, तो डॉक्टर साहब का था बड़ा जबरदस्त तरीका था पढ़ाने का और लिखने का भी, दोनों के अंदर एक्सपर्ट थे वो।
لکھنے کے بھی ماسٹر تھے اور پڑھانے کے ماسٹر تھے وہ. تو بہرحال تو اس کو فعل مضاعف کہہ رہے تھے. تو یہاں پر ہماری بات پہنچی تھی پیج نمبر 200 پر کہ مسعود نے کہا تھا کہ پوچھا تھا ٹیچر سے کہ احاذا هو الجزء الثانی من الکتاب، یا استاد محترم کیا یہ بک کا سیکنڈ پارٹ ہے یعنی بک 2 ہے یہ؟ تو مدرس و ٹیچر نے کہا تھا کہ نعم جی ہاں یہ بک 2 چل رہی ہے ہماری، اور ہماری بھی بک 2 ہی چل رہی ہے نا. تو خذ هذه النسخ وعدها، ڈاکٹر صاحب نے کیا لکھا اس کے بعد؟ خذ هذه النسخ وعدها. ٹیچر نے مسعود سے کہا کہ یہ کاپیز پکڑو. نسخ کیا ہے؟ نسختن کی جمع ہے، کاپیز ہے نا. کسی بھی چیز کی کاپی ہو، ڈپلیکیٹ جب ہم کرتے ہیں کسی چیز کے تو اس کو نسختن کہتے ہیں عربک میں. اینی تھنگ ہے نا، جب اس کی کاپی کر دی جائے تو اس کو نسخہ کہتے ہیں. اس کی جمع آتی ہے نسخ، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ نسخ. تو ٹیچر نے کہا کہ خذ هذه النسخ، یہ کاپیز لو. وعدها، عد يعد، عد يعد کا مطلب ہوتا ہے کاؤنٹ کرنا، شمار کرنا، گننا ہے نا. تو کہا کہ یہ کاپیز لو اور ان کو کاؤنٹ کرو. عدها، ان کو گنو اور کاؤنٹ کرو. تو پھر تھوڑی دیر کے بعد ٹیچر نے پوچھ لیا کہ اعددتها، کیا تم نے ان کو گن ڈالا ان کاپیز کو؟ کم ہی ہے، یہ کتنی کاپیز ہیں؟ یہ کم ہی یا یہ کتنی اس کاپی ہے یعنی النسخ. اعددتها، ہاں عد یعد سے دیکھے گا ولی صاحب، عد یعد. خالد عد، خالد عد، اور فاطمہ عدت، فاطمہ عدت، عدت، خالد عد، عد، خالد عد، فاطمہ عدت، عدت ہے نا. ذہبت، اچھا یہ ہے نا. عدت، ذہبت، کتبت، ضربت، عدت. تا لگا دیجیے مؤنث والی. تو خالد اور فاطمہ ہے نا. تو خالد عد، خالد عد، فاطمہ عدت، انت عددت، انا عددت، اور نحن عددنا. تو یہ عددت، دیکھیں انت عددت ہے نا. کیا کہیں گے ہم؟ انت عددت. تو وہ پوچھ رہے ہیں عددت، کیا تم نے ان کو گن لیا ہے ان کاپیز کو؟ کم ہی ہے، یہ کتنی ہے؟ تو مسعود نے جواب دیا. اب یہاں سے لیسن ہمارا شروع ہو رہا ہے آج کا، کہ مسعود نے کہا کہ نعم جی ہاں میں نے عددتها، نعم عددتها، ہاں جی میں نے کاؤنٹ کر لیا ہے ان کو. یہ 25 نسختن، یہ 25 نسختن. کتنی کاپیز ہیں یہ ہے 25 کاپیز ہیں یہ 25 نسختن، یہ 25 کاپیز ہیں. تو المدرس ٹیچر نے پوچھا کہ اب ٹیچر نے کہا کہ ندرس الآن حدیثاً، ندرس الآن حدیثاً. مجھے سمجھائیے ذرا، آپ ہی پڑھیے اور سمجھائیے. چلیے. المدرس ندرس الآن حدیثاً، جی مدرس نے کہا ندرس، ہم نے پڑھا، الآن ابھی، حدیثاً ہم پڑھیں گے، ہم ابھی ایک حدیث پڑھیں گے. اچھا ہم ابھی ایک حدیث پڑھیں گے. اگر ہم نے پڑھا تو کہیں گے درسنا، ہم نے ایک حدیث پڑھی تو کیا کہیں گے؟ درسنا. اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو ندرسو، ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو ندرسو، یا پڑھ رہے ہیں، پڑھنے جا رہے ہیں، پڑھیں گے، سارا کچھ ندرسو. مضارع مستقبل، جی مضارع حال و مستقبل دونوں کے لیے ہے نا. تو ندرس الآن حدیثاً، ہم ابھی ایک حدیث پڑھنے جا رہے ہیں یا پڑھیں گے ہے نا. جی اکتبہ علی السبورہ، جی اکتبہ علی السبورہ، علی السبورہ، علی السبورتی، جی علی السبورتی، میں ابھی اس کو بورڈ پر لکھوں گا. ہاں میں ابھی اس کو بورڈ پر لکھے دیتا ہوں جی ہے نا. ہم ابھی ایک حدیث پڑھیں گے، میں اس کو ابھی بورڈ پر لکھ دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے. اکتبہ علی السبورتی، اس حدیث کو میں لکھ دیتا ہوں بورڈ پر ہے نا. تو کیا کرو آپ لوگ بھی، فاکتبوہ فی دفاترکم، میں بورڈ پر لکھ دیتا ہوں تو آپ لوگ بھی جو ہے نا اس کو اپنے اپنے نوٹ بک میں نوٹ کر لیں. تو پھر بریکٹ میں بتا رہے سیناریو کہ یکتبو، ٹیچر جو ہے نا اب لکھنا شروع کرتا ہے. جی یکتبو، ٹیچر اب لکھنا شروع کرتا ہے، یہ لکھتا ہے. اب وہ حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث ہے، پڑھیے گا. عن انس رضی اللہ عنہ قال ما مسست دباجا ولا حريرا الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة قط اطيب من رائحة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دیکھیے کہ حدیث ہے، یہ کمپلیٹ حدیث نہیں ہے، ڈاٹ آگے ہے، اس کا مطلب آگے کچھ اور بھی ہے حدیث، لیکن جتنے مطلب کی تھی ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر بیان کر دی
جو ہمیں سکھانا چاہتے ہیں وہ اتنا کوٹ کر دیا انہوں نے اس میں سے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ دیکھیے گا حدیث یہ ہے ان انس رضی اللہ عنہ قال, حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں قال, انہوں نے فرمایا, حضرت انس رضی, قال کا فاعل کون ہے؟ ہوا. قال کا فاعل کون ہے؟ ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال کا فاعل ہوا ہے اور وہ ہوا کی ضمیر جاری انس کی طرف سوری انس پر ہے نا. قال انس ان انس رضی اللہ عنہ قال, قال ایک فعل ہے کہ نہیں؟ جی بالکل. جب بھی ہم فعل کہتے ہیں تو اس میں فاعل اور مفعول ڈھونڈنا پڑتا. تو قال کا جو فاعل ہے کیا کہیں گے ہم یہاں پر؟ انس. نہیں, انس ڈائریکٹ نہیں کہیں گے, ہوا کہیں گے. اچھا قال ہوا. ہوا کہیں گے اور وہ ہوا کی ضمیر لوٹے گی پیچھے کی طرف انس کی طرف ہے نا. جی جب فاعل پیچھے ہو تو ہوا کی ضمیر بول کر پیچھے لوٹاتے ہیں, بالکل. اور فاعل اگر آگے ہو تو سیدھا بولیں گے کہ آگے والا لفظ فاعل ہے. جیسے قال انسن, تو اب قال کا فاعل انس کہیں گے, انس فاعل ظاہر کہلائے گا وہاں پر صحیح ہے نا. چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم یہ جو فائل یہ لکھے ہیں یہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اب جب ریویژن کریں گے نا تو سارا کچھ جو ہے نا سارا کچھ کلیئر کرا دیں گے. ریویژن میں جو ہے نا سارا کچھ وہ ہو جائے گا, جو کچھ پڑھا ہے ابھی آپ نے اب تک کا سارا جو ہے نا ریویژن ہو جائے گا انشاءاللہ ہے نا, اور سارا کچھ سمجھ میں آ جائے گا. چلیے گا. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں, یہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کون تھے جناب ولید بھائی؟ جی یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے. جی حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے. 10 سال کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے عرصے میں ایک مرتبہ بھی مجھے اف تک نہیں کہا. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ذرا دیکھیں کہ 10 سال انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی, اور کبھی غلطی ہو گئی یا کچھ ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھڑکی نہیں تھی, کبھی اف نہیں بولا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اپنے خادم کے ساتھ. اور آج ہمارے کیا اخلاق ہے نا. تو بہرحال ہمارے اخلاق کہیں پر نہیں ہے, نہ اساتذہ کے ساتھ اخلاق ہے, نہ شاگردوں کے ساتھ اخلاق ہے نا. دونوں طرف سے کمیاں ہیں. بہرحال آگے چلتے ہیں ہم. تو وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنی جو ہے نا تجربہ بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں, ان کا جو گزرا, تو بڑا پیارا تجربہ. انہوں نے کہا کہ ما مسستو دیباجن ولا حریرن, ما مسستو, مسا یمسو. یہ دیکھیے گا سکھانا جو چاہ رہے ہیں ہمیں ڈاکٹر صاحب, وہ کیا ہے؟ مسا یمسو. مسا یمسو کا مطلب چھونا, ٹچ کرنا. چھونا اور ٹچ کرنا, کوئی بھی چیز چھو جائے, ٹچ کرے تو اس کو کہتے ہیں مسا یمسو. مسا یمسو اصل میں ہے مسیسا یمسسو. کھولیں گے ہم اس کو تو کیسا پڑھیں گے؟ مسا کو مسیسا ہے نا. ماضی میں بھی مسا, دیکھیے گا ولید بھائی, ولید صاحب, مسا یمسو ماضی میں بھی جو ہے نا فتحہ ہے, اور مضارع میں بھی فتحہ ہے. مسا یمسو, مسا یمسو, اچھا یمسو, مسا یمسو, یمسو ہے نا, مسا یمسو ہے نا. یمسو نہیں ہے, یمسو نہیں ہے. مسا یمسو, مسا ہے اور یمسو ہے. یمسو یمسو نہیں ہے. تو مطلب ماضی میں بھی فتح ہے اور مضارع میں بھی فتح ہے. تو جب ماضی میں فتح اور مضارع میں فتح ہو تو پڑھے ہم کہیں گے وہ کون سا باب؟ سمیا. کیا کہیں گے ہم اس کو؟ تو جب ماضی میں بھی فتح نظر آئے اور مضارع میں بھی فتح نظر آئے تو ہم کیا کہیں گے؟ کون سا باب کہیں گے اس کو؟ سمیا یسمعو کہیں گے. تو یہ باب سمیا سے ہے یہ. تو اسی سے سمیتو کے وزن پر مسستو, یہ دیکھیے گا. تو مسا اسم چھونا, ٹچ کرنا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ماں مسستو, میں نے نہیں چھوا. ماں مسستو, میں نے نہیں چھوا, میں نے کبھی ٹچ نہیں کیا. دیباجن ولا حریرن, نہ تو دیباج کو نہ تو ریشم کو. دیباج کیا ہوتا ہے؟ ایک قسم کا ریشم ہوتا ہے, سلک. ایک قسم کا کیا ہوتا ہے دیباج؟ سلک کا ایک جو ہے نا سم کائنڈ آف سلک. سلک کی ایک قسم ہے یہ. اور حریر تو ریشم کو ہی کہتے ہیں, سلک کو کہتے ہیں. تو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوئے مٹیریل ہے یہ, ہے نا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ماں مسستو دیباجن ولا حریرن, میں نے نہیں چھوا نہ دیباج کو نہ تو ریشم کو. الینا من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی ایسا میں نے زندگی میں کبھی ایسا, حالانکہ ریشم کیا ہوتا ہے؟ سافٹ ہوتا ہے. ریشم اور سلک کیا ہوتا ہے؟ سافٹ ہوتا ہے. لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نے آج تک جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ سافٹ جو ہے نا ریشم تک نہیں دیکھا میں نے. یعنی ریشم بھی جو ہے نا سافٹ نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ ہتھیلی مبارک تھی وہ اتنی سافٹ تھی کہ ریشم بھی اس کے سامنے جو ہے نا ہیج تھا. یعنی ریشم بھی جو ہے نا پھیلتا آپ کی ہتھیلی کے سامنے, اتنا سافٹ تھا آپ کا ہاتھ, ہے نا. کیونکہ وہ مسافہ ملاتے ہوں گے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو وہ کہتے ہیں اپنا تجربہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کف کہتے ہیں ہتھیلی کو, پام. کف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پام, ہتھیلی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ الین, الین, لین ان کا مطلب ہوتا ہے نرم. لین ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
یہ جو قول اللین قرآن میں ہاں القول اللین سافٹ ٹاک اچھا اچھا جی. تو لین ان کا مطلب ہوتا ہے نرم, اور اس کا اسم تفضیل ہے الین افعالوں کے وزن پر لین, ایک منٹ جیسے ہے نا. لین یعنی سافٹ نرم لین نرم, جی, اور اس کا اسم تفضیل ہے یہ الین. الین, الین افعل اصغر اکبر ہے نا. تو الین تو الینو کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ سافٹ, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ سافٹ. اچھا یہ جیسے کبیر اکبر والا, کبیر سے اکبر, تو لین سے الین. الین ٹھیک ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ما مسست دیباجن ولا حریرن جی الینا من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک اتنی سافٹ تھی, اتنی نرم تھی, اتنی ملائم تھی کہ میں نے ریشم اور دیباج بھی نہیں دیکھا اتنا سافٹ. سبحان اللہ. یہ کہہ رہی ہے, سمجھ آ رہی ہے بات, جی کلیئر ہے کہ بات؟ بالکل ہاں جی. بالکل. تو دیباج کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ اچھا ما مسستوں کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے نہیں چھوا. میں نے نہیں چھوا. جی, چھوا. ماضی مضارع کیا ہے اس کا؟ مسا یمسو. مسا یمسو, رٹنا پڑے گا 10 مرتبہ. جی مسا یمسو ہے نا. یمسو. کچھ چیزیں پینے کی ہوتی ہے, کچھ چیزیں چبا کر کھانے کی ہوتی ہے. جی پانی پیتے ہیں اور لقمہ چبا کر کھاتے ہیں. عربک لینگویج کے اندر یا انگلش لینگویج کے اندر ہم جب کوئی لینگویج پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کچھ چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہے اور کچھ چبانے کی یعنی رٹنے کی. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, یہ چبانے والی, یہ چبانے والی, تو اس کو چبا کر کھائیے گا نہیں تو گلے میں پھنس جائے گی. چلیے, تو ما مسستو دیباجن, تو میں نے نہیں چھوا. دیباج یعنی کیا ہوتا ہے؟ دیباج یہ ٹائپ آف سلک ہے. ٹائپ آف سلک ہے, اور حریر کا مطلب سلک, سلک, ریشم. الین کیا بتایا میں نے؟ نرم. نرم. لین کا اسم تفضیل بالکل نرم, بالکل سافٹ ہے نا. کف کا مطلب کیا بتایا میں نے؟ ہتھیلی. ہتھیلی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی اتنی سافٹ تھی کہ اس ریشم بھی میں نے نہیں دیکھا اس سے سافٹ. ٹھیک ہے نا. تو یہ حدیث جو ہے نا. اچھا پھر اور دوسری بات بتا رہے ہیں, ولا شممت, شم یا شم, اسمیل, اسمیل کرنا, سونگنا اسمیل کرنا ہے نا. شم یا شم, کون سا باب ہے یہ؟ شم یا شم. شم, ماضی میں بھی فتح ہے اور مضارع میں بھی فتح ہے. سمع اسمع, سمع اسمع. ماضی میں بھی فتح نظر آئے اور مضارع میں فتح نظر آئے تو سمجھے سمع بول دیں اس کو سیدھا. شم یا شم ہے نا, یا شمو یا شمو نہیں ہے, یا شمو, یہ شم ہے نا. یعنی یہ ٹھیک ہے نا. تو ماضی مضارع دونوں میں, تو یہ شم, تو اس کا ماضی تو کہیں گے شمیم تو. شمیم تو. خالد نے سونگا تو کیا کہیں گے؟ شم خالدن, خالدن. خالدن, خالدن, شم خالدن. اور فاطمہ نے سونگا تو شمت خالد, شمت فاطمہ, شمت فاطمہ. اور تم نے سونگا تو کیا کہیں گے؟ انت شممت, شمیمتا. انت شممت. سمعتا. اچھا سمع, سمع اسم سمعتا, شمیمتا. انت, انت شممت. ہاں, اور انا, انا شممت. اور نحنو, نحن شممنا. ویری گڈ. تو ولا شممت رائحتن, اور نہ میں نے سونگی کوئی بو. رائحتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بو, بو, اسمیل. ولا شممت رائحتن قط, قط یعنی کبھی نہیں. یہ شممت اور رائحت میں فرق کیا ہے؟ شم اسمیل کرنا, اور رائحہ کا مطلب اینی آرڈر. اوکے, اینی آرڈر, گڈ اور بیڈ. وہ گڈ بھی ہے, اوکے, گڈ بھی ہو سکتی ہے, بیڈ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. بو جو ہے نا اچھی بھی ہو سکتی ہے, خراب بھی ہو سکتی ہے. صحیح ہے. لیکن ہم اس کو جو سونگتے ہیں وہ شم یا شمو, سونگتے جو ہیں وہ شمع, شم یا شمو. ہاں. اور جو ہے جو اسمیل ہوتی ہے وہ آرڈر جو ہوتی ہے, او ڈی او یو آر, جی ہے نا, اسمیل. تو وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے, بری بھی ہو سکتی ہے. اچھی ہو تو رائحۃ طیبہ, رائحۃ اور طیبہ. خراب ہو تو رائحۃ کریہہ. کریہہ, یہ پیچھے بھی اسی سبق میں آیا تھا. ہاں جی, رائحۃ کریہہ, ہے نا. جی. اچھا, تو ولا شممت رائحۃ, اور نہ میں نے سونگھی کوئی خوشبو, میں نے سونگھی کوئی بو یا خوشبو, قط تو کبھی, اطیبہ جو کہ بہتر ہو. قطو کا مطلب؟ قطو کا مطلب نیور ایور. نیور. تو قطو جو ہے نا, دیکھیے کہ 2 الفاظ استعمال ہوتا ہے عربک میں, ایک قطو اور ایک ابدن. اچھا, ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قطو, اوکے, کبھی نہیں کے معنی میں. ٹھیک ہے. کبھی نہیں, ہم اردو میں کہتے ہیں نا, جی جی, میں مارکیٹ, میں وہاں کبھی نہیں گیا, جی جی, یا میں وہاں کبھی نہیں جاؤں گا. جی. تو ہم کبھی نہیں جو بول رہے ہیں, میں کبھی نہیں گیا, میں کبھی نہیں جاؤں گا, تو کبھی نہیں, کبھی نہیں, تو اس کے لیے قطو اور ابدن, اس کے لیے قطو اور ابدن. تو اس کا مطلب قطو اور ابدن دونوں نیگیٹو سینس میں استعمال ہوتے ہیں. کبھی ایسا نہیں کیا, کبھی نہیں کھیلا, کبھی نہیں کھایا, میں نے کبھی جو ہے نا یہ نہیں کھایا, کبھی میں نے دیکھا نہیں, میں نے کبھی تاج محل نہیں دیکھا, میں کبھی جو ہے نا مصر نہیں گیا, میں نے کبھی حج نہیں کیا. تو کبھی نہیں, کبھی نہیں, کبھی نہیں, تو قطو استعمال ہوگا وہاں پر پاسٹ کے لیے. جو پاسٹ میں اگر کوئی کام نہیں کیا تو قطو, اور فیوچر میں کبھی کام نہیں کریں گے تو ابدن. اچھا اچھا, تو قطو اور ابدن دونوں نیگیٹو سینس میں استعمال ہوتے ہیں. ایک پاسٹ ایک فیوچر کے لیے. ایک, ہاں, قطو جو ہے نا پاسٹ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے کہ میں کبھی نہیں گیا. ایک جملہ لکھ لیجئے گا کہ بھئی میں جو ہے نا, میں کبھی مصر نہیں گیا.
جی جی کیا لکھیں گے ہم؟ میں میں کبھی کبھی مصر نہیں گیا، تو ما ذهبت الى مصر قط، میں کبھی مصر نہیں گیا ما ذهبت الى مصر قط. قط، ہے نا؟ جی اور کہیں گے کہ میں کبھی مصر نہیں جاؤں گا، لن اذهب الى مصر ابدا، جی ٹھیک ہے. لن اذهب. الى مصر ابدا. ہاں، اور ایک جملہ لکھ سکتے ہیں، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. دیکھیے گا، ایک جملہ لکھیے گا، جی میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو کیا لکھیں گے؟ میں نے کبھی جھوٹ نہیں ما بولا. کذبت ما قط، کذبت قط. خلاص. میں نے جھوٹ نہیں بولا تو کیا کہیں گے ہم؟ ما کذبت قط. جی، انا ما کذبت انا ما کذبت قط. قط. تو دیکھیے گا ماضی کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے قط. میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن یہی بولنا ہوگا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا فیوچر میں بھی. تو اب یہاں پر جو ہے نا قط نہیں کہیں گے، ابدن. ابدن کہیں گے. اب ہم کہیں گے انا لن اکذب ابدن، انا لن اکذب لن اکذب ابدن، انا لن اکذب ابدن. تو میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. ما کذبت قط لن اکذب ابدن، قط ابدن، لیفٹ اینڈ رائٹ. ہاں، ماضی کے ساتھ مضارع کے ساتھ، قط پاسٹ کے ساتھ، ابدن فیوچر کے ساتھ میں. یاد رکھیے گا اس کو. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ولا شممت رائحة قط، اور میں نے کبھی جو ہے نا بو نہیں سونگی، خوشبو نہیں سونگی، اطیب، جو کہ جو ہے نا بہترین ہو، جو کہ بہترین ہو. کس سے؟ من رائحة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کی جو خوشبو تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو خوشبو آتی تھی، ہے نا. آپ خوشبو تو لگاتے تھے یقیناً، لیکن آپ کے جسم میں خود جو ہے نا خوشبو ہوتی تھی، آپ کے پسینے میں خوشبو ہوتی تھی. بلکہ آپ کا جو ہمارے پسینے بدبو ہوتی ہے، ہمارا پسینہ کیا ہوتا ہے؟ اچھی نہیں ہوتی ہے ہمارے پسینے کی بو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پسینہ مبارک تھا تو وہ جو ہے نا خوشبودار تھا، عطر ہوا کرتا تھا وہ. تو بہت سارے صحابی کیا کرتے تھے؟ جمع کر لیتے تھے اس کو. ایک صحابیہ تھی، نام یاد نہیں ہے مجھے، وہ جمع کر لیا کرتی تھی کسی اس میں کنٹینر میں چھوٹے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی جو ہے نا وہ خوشبو لگانے کے لیے جمع کرتی تھی وہ. تو دیکھیے گا یہ معجزہ ہے نا، یہ تو یہ میریکل ہے یہ، اور آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے یہ. ورنہ ایک عام انسان کا پسینہ جو ہے نا بدبودار ہوتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ خوشبودار تھا، اس کا مطلب وہ اسپیشل انسان تھے. تو وہ ایک طرح کا میریکل ہے وہ اصل میں، آپ کی نبوت پر ایک دلیل ہے وہ اصل میں. ٹھیک ہے نا. چلیے گا. اور جو جھوٹا نبی ہوتا ہے وہ انتہائی بدبودار ہوتا ہے، اور مرتا بھی ہے جو بدبودار جگہ پر. آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں نے بھی نبوت کے نبی ہونے کے دعوے کی ہے، بری موت مرے ہیں وہ، ہے نا. اور وہ جو ہے نا بدبودار ہوتے ہی ہیں وہ، جیسے غلام احمد قادیانی جو. جی جی بالکل بالکل بدبودار موت ہوئی ان لوگوں کی. تو سچا نبی ہونے کی ایک علامت تھی آپ کی. بہرحال تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت انس کے اطیب من رائحة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے بہتر میں نے کوئی خوشبو نہیں سونگی. ماشاءاللہ دو چیزیں ہمیں معلوم ہو گئی، ہے نا. چلیے تو یہ حدیث یہاں پر ختم نہیں ہوئی، آگے کنٹینیو. لیکن ہم ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہیں تک آپ جو ہے نا اتنا ہی پورشن جو ہے نا یاد رکھے. تو ہم نے دو پڑھا اس میں، مسا یمسو اور شما یشمو. جی، مسا یمسو اور شما یشمو. بریکٹ میں کے بعد ہنیہتین، بعد ہنیہتین آفٹر وائل، تھوڑی دیر کے بعد. اب بتا رہے کہ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا؟ ٹیچر نے پوچھ لیا اکتبتم یا ابنائی، اے بچوں کیا آپ نے یہ حدیث لکھ لی ہے؟ میں نے جو لکھ دی ہے بورڈ پر. تو اب ٹیچر نے کیا کیا؟ یہ حدیث لکھ دی تھی نا بورڈ پر. اور پھر ٹیچر پوچھنے لگا بعد ہنیہتین، تھوڑی دیر کے بعد، اکتبتم یا ابنائی، اے میرے بچوں آپ لوگوں نے لکھ لی ہے یہ حدیث، ہے نا. اس کے بعد طلاب نے، طلبہ نے کہا کہ لما یعنی لما نکتب، یعنی نہیں اب تک نہیں لکھی ہے میں نے، ابھی تک نہیں لکھی ہے. لما یعنی ابھی تک نہیں. ہاں لما دیکھیے گا ولی صاحب، لما ہم نے پڑھا ہوا ہے، لما ہم نے پڑھا ہے. لما مضارع کے ساتھ ہوتا ہے استعمال. دیکھیے گا ادھر، لما جب مضارع کے ساتھ استعمال، یہاں پر لما کا مطلب لما نکتب. ہاں تو لما نکتب بولنے کی ضرورت ہے. لما بھی بول دیا تو ناٹ یٹ. آپ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ناٹ یٹ، ابھی تک نہیں، ہے نا. آپ جو پورا جملہ نہیں بولتے ہیں، ہے I haven't written it yet. بس not yet بول دیے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ابھی. تو not yet کے لیے آتا ہے لما، ہے نا. یعنی مطلب کیا ہوا؟ لما نکتب یعنی ابھی تک ہم نے لکھا نہیں ہے، ابھی تک نہیں. تو لما جب مضارع کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ معنی دیتا ہے. ہاں جی، لما جب مضارع کے ساتھ تو یہ معنی دیتا ہے. یہ ہم نے ایسا نہیں کیا جمع کے ساتھ، واحد ہو جمع ہو کوئی بھی، مضارع کے ساتھ لما استعمال ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟
इसी माना में आता है, हमने अब तक ये काम नहीं किया, अभी तक नहीं किया। अच्छा नॉट येट के माना में आता है ये। ठीक है। मैं अभी तक नहीं समझा लम्मा अफहम। लम्मा अफहम, देखिए लम्मा इस्तेमाल हुआ किसके साथ, मुजारे के साथ, मुजारे के साथ, है ना। तो माना क्या देगा, लेकिन माजी का, मादी का, माजी का माना देगा और नॉट येट का माना देगा। अभी तक हमने ऐसा नहीं किया, सही। है कि नहीं। मैंने अभी तक नहीं पिया लम्मा अशरब, लम्मा अशरब, है ना। मैंने अब तक नमाज नहीं पढ़ी लम्मा उसल्ली, लम्मा उसल्ली, है ना। लम्मा जब मुदारे पे आता है तो मुदारे को मजजूम भी कर देता है ना, बिल्कुल। लम्मा अशरब, लम्मा अफहम। लम्मा तो लम्मा जब मुदारे पे जाता है तो मुदारे को मजजूम कर देता वो, है ना। तो मैंने अभी तक नमाज नहीं पढ़ी लम्मा उसल्ली, लम्मा उसल्ली, मैंने अभी तक नमाज नहीं पढ़ी। लम्मा उशरब, लम्मा अशरब, लम्मा अशरब, लम्मा अशरब, लम्मा अशरब, है ना। आखिर में सुकून आ गया। जी मैंने अब तक हज नहीं किया लम्मा अहुज्जा, लम्मा हज्जा, हाँ वहां पर जो है ना सुकून जो है ना मुकद्दर है, वहां पर छुपा हुआ है ना। ठीक है। आगे चलेंगे तो रूल पड़ेंगे हम। ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो लम्मा का मतलब समझ में आ गया कि आपको? जी जी। लम्मा मुजारे के साथ इस्तेमाल होता है, याद रखेंगे इसको। जी बिल्कुल। और माना किसका देता है, मुजारे के साथ जाता है तो? माजी का माना देता है, लेकिन जो है ना नॉट येट के माना में देता है। अब तक नहीं किया मैंने ऐसा, जी, है ना जी। और इंशाल्लाह जो है ना ये दर्स को खत्म कर लेते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास जो है ना फिर बाद में करेंगे, तो लम्मा का और एक इस्तेमाल बताएंगे आपको बाद में। अभी फिल वक्त इतना याद रखिएगा। अलमुदर्रिस टीचर ने कहा कि या अली अली, पढ़िएगा आप जी। अलमुदर्रिस या अली ला तज़ुन्नु अन्ननी ला तज़ुन्ना अन्ननी गाफिलुन अम्मा तअमलु। क्या मतलब होना चाहिए? ला तज़ुन्ना, ज़न्न यज़ुन्नु, सोचना, ज़न्न यज़ुन्नु सोचना, समझना, है ना। ये मत सोचो, ये मत, डोंट थिंक दैट। ला तज़ुन्ना, ला तज़ुन्ना, है ना। ला तज़ुन्ना, ज़न्न यज़ुन्नु, ये फेल मुदाफ है कि नहीं? जी बिल्कुल। ज़न्न यज़ुन्नु, कौन सा बाब है? ज़न्न यज़ुन्नु, ज़न्न यज़ुन्नु, कौन सा बाब होना चाहिए? नसर यंसुर। हाँ मुदारे में देखना चाहिए, मुदारे से पता लगाते हम। मुदारे में अगर दम्मा नजर आ रहा है तो नसरा बोल दे सीधा ना। छोटी सी अलामत मैंने इससे पहले बता रखी है आप लोगों को, ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है ना। तो मुदारे में दम्मा देखिएगा तो नसरा, और मुदारे में जो है ना कसरा देखिएगा तो दरबा, और दोनों के अंदर, और मुदारे में जो है ना फतहा देखेंगे तो समया। माजी मुदारे में अगर फतहा देखेंगे तो समय इस्मो। क्लियर है क्या? तो ज़न्न यज़ुन्नु, ज़न्न यज़ुन्नु, अद्द यउद्दु की तरह, अद्द यउद्दु भी नसरा यंसुरु। अद्द यउद्दु असल में क्या? अददा यादुदु। मस्सा यमस्सु, मस्सा यमस्सु असल में क्या है? मसिसा यमससु, यस्माउ। अच्छा ज़न्न यज़ुन्नु असल में क्या होना चाहिए फिर? नसरा यंसुर। हाँ तो ज़न्ना को खोलेंगे तो क्या पढ़ेंगे? ज़नना, ज़नना यज़ुन्नु, ज़न्ना असल में ज़नना, और यज़ुन्नु असल में यज़ुन्नु। तो ज़न्न यज़ुन्नु को ओपन कर देंगे तो क्या पढ़ेंगे? ज़नना यज़नुनु। अद्द यउद्दु को ओपन करेंगे तो क्या पढ़ेंगे? अदद यअदुदु। वेरी गुड। और जो है ना शम्मा यशम्मा को ओपन करेंगे तो शमीमा यशमम। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ला तज़ुन्ना, ये नहीं समझो कि अन्ननी, कि मैं अन्ननी गाफिलून, कि मैं गाफिल हूँ अम्मा तामलू, उस चीज से जो तुम कर रहे हो। टीचर ने क्या नोट किया था, पढ़िए आगे क्या देखा था उनकी हरकत अली की। इन्नका ला तक्तुबु दर्स, हाँ क्या कहा था टीचर ने? तुमने दर्स नहीं लिखा, तुम नहीं लिख रहे हो लेसन को, तुम नहीं लिख रहे हो लेसन को। प्रेजेंट टेंस, कतबता नहीं है, तक्तुबु है ना। इन्नका ला तक्तुबु दर्स, तुम लेसन नहीं लिख रहे हो। इन्नमा तक्तुबु रिसालतन, तुम कोई लेटर वेटर लिख रहे हो कहीं ना कहीं, है ना। अलैसा कज़ालिका, ऐसे ही है ना? क्या ऐसा नहीं है? अलैसा कज़ालिक, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। Isn't it? आप लोग इंग्लिश में कहते हैं ना isn't it? Isn't it? Is not it? तो उसके लिए अरबी में कहते हैं अलैसा कज़ालिका, अलैसा कज़ालिका, ऐसा ही है ना, ऐसी ही बात है ना। रुद्द अलैया, टेल मी, हाँ मेरी बात का जवाब दो। रद्द यरुद्दु, किसी को रिस्पॉन्ड करना, जवाब देना। रद्द यरुद्दु, ये फेल मुदाफ है कि नहीं? कौन सा बाब है ये? रद्द यरुद्दु कौन सा बाब है? नसरा यंसुरु। ओपन करके पढ़िएगा रद्दा को, यरदुदु। हाँ और अला जब प्रेपोजिशन रद्दा के साथ जब अला इस्तेमाल होता है तो रिप्लाई के माना में आता है। अच्छा हाँ जी, मेरी बात आंसर मेरी बात का जवाब दो। अगर किसी से कहना होगा वली साहब, अगर किसी से कहना हो कि मेरी बात का जवाब दो, तो हम अरबी में कैसे कहेंगे?
رد علیہ رد رد علیہ علیہ رد علیہ. یہ اس کو جو ہے نا کنفیوز نہیں ہونا, علی نہیں ہے یہ علیہ ہے. یہ علیہ, علا کا مطلب پر, علیہ, رد علیہ, میری بات کا جواب دو. جی جی, آنسر آن مائی ہے کوشچن. نا, علیہ, علیکا, علیہ, علیہم, علینا, تو علیہ, علیہ. رد علیہ تو علا کے ساتھ, رد علا کسی کی بات کا جواب دینا. اچھا, رد علا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسی کی بات ہے. کسی کی بات کا جواب دینا, ٹو ریسپونڈ ٹو سم ون. اور رد علیہ میری بات کا میری بات فعل امر ہے. رد یرد سے فعل امر رد, رد رد یرد سے فعل امر کیا آئے گا؟ رد. یرد ہے کہ نہیں؟ جی مضارع. اچھا, فعل امر مضارع سے نکالتے کہ نہیں ہم؟ بے شک. فعل امر کہاں سے نکالتے ولی صاحب؟ مضارع سے. مضارع سے. تو رد یرد, رد یرد سے انت ترد. انت ترد. اب انت ترد, ترد سے فعل امر نکالیں گے ہمیشہ, انت سے نکالتے ہیں ہم فعل امر. ترد. انت ترد, انت انت ترد. ترد, تا جو ہے نا یہ جو ہے نا فعل مضارع کی علامت ہے, تو اس کو ہٹا دیجئے وہاں سے, تو کیا بچا؟ رد. ہاں, تو ترد سے رد, رد. ترد سے رد. لیکن آپ کو پتا ہے کہ فعل امر جو ہے نا مجزوم ہوتا ہے. رد. فعل امر کیا ہوتا ہے؟ مجزوم. فعل امر مجزوم ہوتا ہے. جیسے اذهب, اکتب, اقرا, فعل امر جو ہے نا آخر میں جزم لگاتے ہیں. تو اب جو ہے نا تردو سے رد ہو جائے گا, لیکن جو ہے نا ایک دال اور بھی ہے نا اس میں. رد. اب رد فعل امر چونکہ جزم ہو گیا نا, جی بالکل. فعل امر ساکن ہوتا ہے کہ نہیں؟ فعل امر جازم ہوتا ہے کہ نہیں؟ مجزوم ہوتا ہے کہ نہیں؟ بالکل. فعل امر مجزوم ہوتا ہے, تو مجزوم ہوتا ہے مطلب سکون لگ گیا ہے نا, تو اب ہو گیا وہ رد. اب اس کے بعد والا بھی جو ہے نا ساکن ہے. اچھا, دونوں دال ساکن ہو تو گئے. دونوں دو ساکن لیٹر ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے, نہیں ہوتے. التقاء الساکنین کہتے ہیں ہم اس کو. تو عربی کے اندر دو ساکن لیٹر ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں, التقاء الساکنین نہیں ہوتا عربک میں, لہذا اس کو رد بول دیا ہم نے. ردا ہے نا, کیا کہا ہم نے؟ فعل امر کو اس میں ردا کہتے ہیں. رد کہہ دیا. رد ایسا نہیں کہیں گے اب ہم, چونکہ اس کے رد جو فعل امر ہے وہ خود ہی ساکن ہو گیا. خود ہی ساکن. فعل امر ساکن ہو رہا ہے کہ نہیں؟ تو فعل امر کو ہم نے ساکن کر دیا تو رد ہو گیا. ایک دال اور لیکن باقی ہے نا ہماری, ہاں ایک دال اور بھی باقی ہے نا, بالکل. تو اس کو کیسے ملا کے پڑھیں گے؟ تو ہم پڑھیں گے اس کو رد, ردا. اس کو بھی لے لیں گے نا. اور جیسے حج لفظ ہے, حج یحج سے فعل امر آئے گا حج. حج. اوکے جی. عد یعد سے فعل امر آئے گا عد. ردا. ردا یا ردو سے آئے گا ردا. رد, عد, حج, ہے نا. سمجھ آ رہی کے بعد؟ اور سمجھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ میں انشاءاللہ. رد علی, میرے بات کا جواب دو. تو علی نے کہا, علی نے کہا بلا, جی جی بلا, ہاں کیوں نہیں, ایسی بات ہے, میں وہی حرکت کر رہا تھا. ہوا کذالک, ایسی بات ہے, اٹس لائک دیٹ. ہوا کذالک, اٹس لائک دیٹ, ہاں ایسی ہی بات ہے. تو یہ دیکھیے گا, دو جملے یاد رکھیے گا اچھے سے. الیس کذالک, ہوا کذالک. ہاں جی, الیس کذالک, ایسا ہی ہے نا, جی ایسی ہی بات ہے. نام کذالک, ہوا کذالک, بات چیت میں استعمال ہو سکتا ہے یہ. الیس کذالک, ایسی ہی بات ہے نا. بلا بلا, بلا ہوا کذالک, جی ایسا ہی بات ہے. یس اٹس لائک دیٹ. اس کو بلا کے ساتھ لکھیں. ہاں بلا, جی جی بلا ہوا کذالک, بلا ہوا کذالک, ہاں جی ایسی ہی بات ہے. انا آصف, یا استاد, یا استاد, استاد محترم مجھے بہت جو ہے نا آئی ایم سوری, ہے نا. لن اعود لمثلہ ابدا انشاءاللہ. عاد یعود کا مطلب ہوتا ہے واپس آنا, رجع یرجع کا مطلب بھی ہوتا ہے واپس آنا, اور عاد یعود کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ واپس آنا. اور عاد یعود کا ایک میننگ ہوتی ہے دوبارہ کوئی کام کرنا, ہے نا. آپ ریپیٹ کریں گے سیم ایکشن, سیم غلطی آپ ریپیٹ کریں گے تو عاد یعود کو بھی استعمال ہوتا ہے. تو عاد یعود مطلب واپس ہونا, اور عاد یعود کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ وہی حرکت کرنا, ہے نا. تو یہ کہہ رہا ہے کہ علی, لن اعود لمثلہ, اب میں ایسی حرکت نہیں کروں گا. لن اعود لمثلہ, میں اب دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا. تو اگر کسی سے کہنا ہوگا کہ میں I won't do it again, اگر آپ کو کسی سے کہنا ہو کہ میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا, تو آپ عربی میں کیسے کہیں گے؟ بہترین جملہ ہے اس کے لیے, لن اعود لمثلہ ابدا. اب یہ دیکھیے کہ ابدن یعنی کبھی نہیں, لیکن فیوچر کے لیے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب کتنے انٹیلیجنٹ ہیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ ان پر رحم فرمائے, اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکیاں اور دروازے کھول دے. اللہ رب العالمین ان کی گناہوں کو اور ان کی غلطیوں کو, ان کی لغزشوں کو معاف فرما دے. اور ہمارے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے
عربی زبان کے لیے کی جو بھی خدمت کی انجام دی ہے اور قرآن کی جو خدمت انجام دی اور احادیث کی جو خدمت انجام دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے ان کے لیے، اور ان کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ آج ہمارے درمیان، آج سے وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، بے شک۔ آج صبح ہی مجھے خبر ملی، اور آج ہماری جو تاریخ ہے وہ کون سی ہے؟ جو ہے آج ہماری 20 اکتوبر ہے، جی ہے نا؟ بالکل۔ تو ہو سکتا ہے یہ ویڈیو 2 دن کے بعد اپلوڈ ہو یا کبھی بھی ہو، لیکن آج کی جو ڈیٹ ہے وہ جمعہ کا دن ہے، آج 20 اکتوبر، اور صبح مجھے خبر ملی انتقال کی، مجھے افسوس ہوا۔ 5 ربیع جی بالکل۔ الآخر۔ تو یہ ہمارے ویڈیو میں ایک ڈاکٹر صاحب کے لیے ہماری طرف سے ایک وہ ہے کہ وہ ہماری دعا میں شامل رہیں گے انشاءاللہ، اور ہمارے دل میں ہمیشہ رہیں گے وہ، جب تک جو ہے نا دروس اللغہ ہمارے ساتھ رہے گی، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ میں رہیں گے، ہے نا؟ ڈاکٹر صاحب ہم سے بات کر رہے ہوتے ہیں جب ہم پڑھتے ہیں تو دروس اللغہ، ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیے کتنے پیارے پیارے جملے لکھ دیے انہوں نے ماشاءاللہ۔ تو اگر ہمیں کہنا ہوگا کہ میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا تو کیا کہیں گے ہم؟ لن اعود لمثلہ ابدا، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا انشاءاللہ، ایسا ہے نا؟ تو دیکھیے گا ڈاکٹر صاحب کتنے انٹیلیجنٹ ہیں، ابدن کو بھی استعمال کرو، اوپر قطو کا استعمال کرا دیا آپ کو، لا شمیمتو ولا شمیمتو رائحۃ القط، میں نے ایسا نہیں کیا اور میں ایسا نہیں کروں گا ابدن۔ تو دیکھیں گا میں نے بتایا تھا نا، تو قطو کا استعمال ماضی کے ساتھ اور ابدن کا استعمال مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لیکن دونوں کا معنی ایسے ہی کبھی نہیں کبھی نہیں، ہے نا؟ کبھی نہیں کروں گا، یہ مضارع جی۔ تو ہاں، تو اس کو لکھ لیجئے گا نوٹ بک میں اچھی طرح سائڈ میں، قطو اور ابدن کو ماشاءاللہ دیکھیے گا انشاءاللہ۔ تو لن اعود لمثلہ ابدا، انشاءاللہ میں انشاءاللہ ایسا دوبارہ نہیں کروں گا۔ تو الحمدللہ ہم اپنی بات کو یہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں مزید چیزوں کو اور اوپن کریں گے انشاءاللہ، اور مزید سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔